जिस तरह इस माइक का कोई मजहब नहीं है ना, ये माइक पैसों से आया है, मतलब ये भी एक मुआशी कमोडिटी है, इसको पैसों से खरीदा गया है। मतलब ये हो नहीं ना हो सकता कि माइक एकदम ये भैंस बन जाए, इतनी छोटी जगह पे तो भैंस वैसे भी नहीं आ सकती, तो बांध ही नहीं सकता, तो इस तरह की दुआ नहीं कबूल होती। सोशलिज्म का मजहब के साथ कोई टकराव नहीं है। सरमायादारी निजाम कब कहता है कि मैं आपको जन्नत दूंगा, सरमायादारी निजाम और सोशलिज्म दोनों के अंदर ये बात तय है और साबित है, और वो कहते हैं इसका कोई ताल्लुक जन्नत और दोज़ख से नहीं है। ये दोनों दुनिया के निज़ाम है। आखिरत ज़िंदगी मुझे भी चाहिए, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन क्या आप मुझे आखिरत की ज़िंदगी का वादा करके यहाँ पे भूखा रहने पे मजबूर कर सकते हैं? भाई वो जो बाकी लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं उनको भी तो आखिरत की ज़िंदगी मिलनी है, तो वो यहाँ एंजॉय क्यों कर रहे हैं? तो हमें कहा जाता है उनका इम्तहान है। आपका इम्तहान ये है कि आपके पास कुछ नहीं है, और उनका इम्तहान ये है कि उनके पास सब कुछ है। और मजे की बात है कि जब आप उनको देखते हैं वो तो बल्कि हर वो गलत काम कर रहे होते हैं जो इस दुनिया में पैसा लेके आता है, कुव्वत लेके आता है, शोहरत लेके आता है। इसमें मुल्ला भी इन्वॉल्व होता है, उसके ठेकेदार बन जाते हैं मजहब के। वो फिर उनको बताया जाता है कि तुम ये कहो कि ये जो हुक्मरान है ना, ये इसलिए आपका हुक्मरान है क्योंकि खुदा ने इसको हुक्मरान बनाया। तो आप डर जाते हैं, आप कहते हैं यार खुदा ने बनाया तो फिर तो चुप ही कर जाओ। इसमें ब्यूरोक्रेसी, फिर पार्लियामेंट शामिल होती है, और उसके अंदर मुल्ला भी शामिल होता है, फिर जगीरदार, सरमायादार, पीर भी आ जाते हैं, और ये सारे मिलके इनका इकट्ठ है, जिसकी वजह से आपको उन्होंने कहा हुआ है कि आप कभी अपने लिए खड़े ना हो, क्योंकि ये खुदा का निजाम है और खुदा का निजाम ऐसे ही चलता है। मेरा तो ये दिल करता है कि इसको रख के थप्पड़ मारो ना, रख के थप्पड़ मारो ना। मैंने लाइफ में 2-3 दफा मार भी दिया लोगों को। मेरे ईमान पे हमला कर रहा है पहली तो, कि मेरे इर्द गिर्द लोग भी खड़े हुए, उनके सामने भी कह रहा है इस मुल्क में जहाँ पे आपको वैसे ही वो कहेंगे कि जी अच्छा मुसलमान नहीं है, और भाई मैं तो मुसलमान हूँ, आपसे बड़ा मुसलमान हूँ, मैं क्या अब सनद लेके फिरूं? मैं एक मईशत की बात कर रहा हूँ, आप मुझे इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये आपके साथ होगा। अगर कोई आदमी गरीब के घर में पैदा हो रहा है तो वो जो गरीब है वो भी निजाम की वजह से गरीब है, और उसका बच्चा भी गरीब होगा। आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि गरीब का बच्चा तो फिर खुदा ने बनाया ना। हम कह रहे हैं कि गरीब गरीब क्यों है, ये निजाम ने बनाया। एक छोटा सा बच्चा है, आपने हाथों में उठाया हुआ है, तो उसको पिलाने के लिए दूध नहीं है, खुदा कैसे चाह सकता है? ये कहत पड़ता है तो निजाम की वजह से पड़ता है। लोग एक दूसरे के लिए चीजें नहीं छोड़ते, सब जमा कर लेते हैं, तो आखिरकार क्या होता है? कभी कहत पड़ता है, कभी जंगे होती हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला है ये इंसानों का अपना पैदा करता है, ये खुदा ने नहीं किया। हम खुदा पे बहुतान बांध रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, उसके नाम पे बोल रहे हैं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? ये जो सियासी निजाम है, जो मैशत का निजाम है, और जो समाजी निजाम है, ये खुदा ने नहीं बनाया, ये इंसानों ने बनाया। अमेरिका इस दुनिया को चलाता है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे सोशलिज्म को गाली के तौर पे समझा जाता था, मजहबी तौर पे नहीं, मैशत के हवाले से। मजहब का तो मामला ही नहीं है सोशलिज्म के साथ, वहाँ पे उसके साथ लड़ाई उनकी मैशत की लड़ाई है, और वो उनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि आम लोगों को पता ना चले कि सोशलिज्म क्या है, नहीं तो ये तो हमारी गर्दनों को पहुंच जाएंगे और अमेरिका में कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। सोशलिज्म के नारे पे मेयर ऑफ न्यूयॉर्क बन गया है, यही खबर है। ये है बड़ा आउटस्पोकन, ये बड़े सख्त अल्फाज बोलता है। ये ट्रम्प को कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, इसी को खड़ा करते हैं। उन्होंने खड़ा किया और वो जीत गया। बराबरी पार्टी अनाउंस करी है बबांगे दुहुल, पब्लिकली वी आर अनाउंसिंग दैट वी आर अ सोशलिस्ट पार्टी, वी वांट टू ब्रिंग सोशलिज्म इन दिस कंट्री, वी वांट टू डू इट इन अ पीसफुल वे। यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस है, यहाँ पर पार्लियामेंट है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, सोशलिज्म जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अभी तक तशरीफ़ लाए हैं, और हमारी आपने हिम्मत बढ़ाई है, और हम आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं। आप आज इस फंक्शन के ज़रिए, इस इवेंट के ज़रिए एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ज़िंदगी सही तरीके से गुजारना इंसानों की तरह। बहुत से लोग, अक्सरियत में बल्कि, जो इससे क्या मौजूद भी नहीं है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानवरों की तरह रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर। अगर आप गांव देहातों में जाएं और अनपढ़ लोगों को देखें, और उन लोगों को देखें जिनके पास ना ज़मीन का टुकड़ा है, कोई वो खेत मजदूरी करने पे मजबूर हैं, या उन लोगों को देखें जो कि फैक्ट्रियों में या कारखानों में काम करते हैं, भट्टियों के सामने, गर्म भट्टियों के सामने। उसके अलावा उन तमाम लोगों को देखें जो इस मुल्क के अदारों के अंदर छोटे छोटे मुलाजमत करते हैं, और इसमें इनका गुजारा नहीं होता। इस मुल्क के अंदर आज भी मिनिमम वेज जो है वो ज़्यादातर सूबों में 40,000 से ऊपर नहीं है, और 40,000 में आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर शायद किसी बड़े घर के अंदर जो कुत्ते होते हैं उनका भी ख़र्चा इतना नहीं होता, इससे ज़्यादा होता है। आपको शायद पता हो कि अगर नवाज शरीफ का ख़ानदान या
بھٹو زرداری کا خاندان، بھٹو زرداری فیملی کا خاندان، اور یہ جو عمران خان خود ہے، باقیوں کے کتوں کا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان سب کے پاس اگر کتے ہوں تو وہ 50-60 ہزار کم از کم ایک کتے کا خرچہ وہ ہوگا وہاں پہ. اور عمران خان کے پاس بھی 2 کتے ہیں، اس کے پاس اس کے کتے بھی بڑے، وہ کہتے ہیں نا، بڑے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر عام آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 40,000 روپے میں رہیں، اور 40,000 روپے میں بھی وہ جو کہتے ہیں کہ آپ رہیں، وہ بھی نہیں اس لیے رہ سکتا کیونکہ مہنگائی اتنی ہے، غربت اتنی ہے. لیکن اس کے اوپر ایک اور ایشو یہ ہے کہ وہ 40,000 بھی اس کو زیادہ تر ملتے نہیں ہیں، اس کو نہیں ملتے 40,000. یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں، سندھ میں، اور بلوچستان میں، اور پختونخوا میں بھی، اور یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر، آزاد کشمیر بھی اور گلگت بلتستان میں بھی، کیونکہ اب اس صوبوں کی ان کی حیثیت ہو گئی ہے، اس لیے ان کا نام لینا بھی ضروری ہے گلگت بلتستان کا. تو یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ 15,000 روپے سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایڈلٹس کی بات کر رہا ہوں میں، جو بالغ لوگ ہیں اور اچھے خاصے جاندار ہیں، 15,000 روپے میں کام کرتے ہیں مہینے کی، اور اس کے بعد وہ اوپر جاتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو 5,000 روپیہ دے کے ان سے ٹیچر کا کام لیا جاتا ہے، وہ پڑھاتی ہیں اپنے بچوں کو. تو اس ملک کے اندر جہاں پہ یہ حال ہے، ایسے ملک کے اندر آپ لوگ تشریف لائے ہیں ایک ایسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آج، جو پارٹی اس پورے نظام کو ہی اکھاڑ کے پھینکنا چاہتی ہے، لیکن جنگ و جدل سے نہیں، کسی خون بہانے کے پروسیس سے نہیں، بلکہ الیکٹورل پروسیس سے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ایک نیا نظام قائم کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی اس پچھلے نظام کو ختم کرنے کے لیے. اور 2/3 میجورٹی اسی وقت ملتی ہے جب آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ آپ کا نام ہو، آپ کے لوگ موجود ہوں، اور پورے ملک کے ہر گھر میں آپ کو پارٹی کے طور پہ جانا جائے، اور اس کے بعد آپ کا منشور اور آپ کا جو بھی پروگرام ہے پارٹی کا، اسٹریٹجی ہے، وہ سارے لوگوں کو پتہ ہو. اب یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم اس وقت اپنے آپ کو موجود پا رہے ہیں. اس وقت ہماری پارٹی وہاں پہ کھڑی ہے کہ ہم یہ والا مرحلہ عبور کر رہے ہیں کہ ایک ایک گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، چھوٹے اور بڑے، ہمارا جو نظریہ ہے وہ ہر گھر کے اندر افراد کو پہنچ جائے، جو کہ بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ ہم نے یہ کام کافی حد تک کیا ہے. اس وقت آپ اگر چھوٹے شہروں میں دیکھیں اور بڑے شہروں میں دیکھیں تو آپ کو بہت بڑی تعداد ملے گی لوگوں کی جو برابری پارٹی کو اب جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے برابری پارٹی کیا ہے. اور پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کے چیئرمین جو ہیں وہ جواد احمد ہیں، جو کہ ایک اس وقت پاکستان کے اندر ایک سیاست میں آ گئے ہیں، لیکن پہلے یہ گلوکار تھے یا یہ شوبز میں تھے. تو یہ لوگوں کو یہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا جا رہا ہے اب. لیکن ہماری جو سیاسی جو شخصیت ہے یا تشخص ہے، وہ اس وقت بہت ضروری ہو گیا ڈسکس کرنا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے اور لوگ بھی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پارٹیز نئی نئی بن رہی ہیں، 3 پارٹیز پہلے سے بیٹھی ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف PTI، اور اس کے علاوہ بہت سی پارٹیز اور بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے MQM ہے سندھ میں یا کراچی میں، حیدرآباد میں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، تحریک لبیک ہے. اس کے یہ تو مذہبی جماعتیں ہیں. اس کے علاوہ پھر ANP ہے، پھر اور ایسی پارٹیز بھی ہیں جیسے مسلم لیگ کاف ہے، جو کبھی سٹارٹ ہوتا ہے الیکشن کا پروسیس وہ بھی آ جاتی ہے. تو بہت ساری پارٹیز ہیں جو مختلف علاقوں کے اندر ریجنل پارٹیز ہیں، یا تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے کی پارٹی، اور یا پھر وہ مذہبی بنیادوں پر بنی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 مین اسٹریم پارٹیز بھی ہیں، اور اب اور بھی پارٹیز بن رہی ہیں. تو اس لیے میں نے آج یہ فیصلہ کیا تھا اپنی پورے پارٹی کے جو ہمارے سینٹر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے، کہ آج ہم ببانگ دہل یہ اعلان کریں گے، وی آر اناؤنسنگ ٹوڈے برابری پارٹی پاکستان، اور برابری پارٹی ایز وی کال اٹ، برابری پارٹی از اے سوشلسٹ پارٹی. ہم سوشلسٹ ہیں، ہم سوشلسٹ لوگ ہیں. برابری کا مطلب یہی ہے کہ تمام لوگوں کو برابری کی سطح پہ
اس ملک کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں، اس ملک کے اندر جتنے بھی اپرچونٹیز یعنی مواقع ہیں، ان پہ برابری کی دسترس ہو، برابری کی، امیر غریب کا معاملہ نہ ہو بلکہ برابری کی دسترس ہو۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے جو میں نے بنایا ہے۔ اسی طرح 2011 میں نے کتاب لکھی تھی، انقلاب اور پاکستان کے نوجوان، یہ تھی وہ کتاب، اور 2011 میں لکھی تھی، چھوٹی سی کتاب تھی، بکلیٹ تھی۔ ہاں اچھا، تقسیم کی گئی تو بڑا اچھا کیا ہے، کیونکہ ابھی جو میں باتیں کرنے لگا ہوں نا، اس کا جو بیسس ہے نا، اس کتاب میں آپ کو وہ مل جائے گا کہ سوشلزم جو ہے وہ سوشلزم کہے بغیر اس وقت ہم نہیں کہہ رہے تھے، لیکن وہ کیا کہتا ہے، سوشلزم کس طرح کی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، سوشلزم کس طرح کی معیشت چلانا چاہتا ہے، سوشلزم کی حکومت کس طرح بنتی ہے، سوشلزم کی ریاست، سوشلسٹ ریاست کیسے بنتی ہے، یہ سارا کچھ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتاب پڑھ کے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سوشلسٹ ریاست جو ہوتی ہے وہ قسمت پہ انحصار نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ غریب اس لیے ہیں کیونکہ آپ کی قسمت خراب ہے اور آپ امیر اس لیے ہیں کیونکہ آپ کی قسمت ٹھیک ہے۔ وہ قسمت کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، کیونکہ یہ قسمت ہاتھ میں لینے کو تمام مذہبی کتابیں کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے خود اپنی قسمت بنانی ہے، یہ سب کہتے ہیں۔ ہمارے اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مذہب تو ہوگا۔ زیادہ تر لوگ پاکستان میں ایسے نہیں ہیں زیادہ تر جو کہ مذہب کو نہ مانتے ہوں، مذہب کو ہر کوئی مانتا ہے یہاں پہ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ڈفرینٹ ان کے کوئی سیکٹس ہیں، کچھ مذہب فرق ہیں، مسیحی بھی ہیں، پہلے تو میں مذاہب کی بات کر لیتا ہوں، مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، پھر ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو آپ کو مل ہی جاتے ہیں۔ یہودی شاید ہی کوئی یہاں پہ ہو اس وقت، شاید ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بدھسٹ بھی شاید آپ کو ایک دو مل جائیں یہاں پہ۔ تو یہ 6 بڑے ریلیجن جو ہیں ان کے اندر تو آپ کو لوگ یہاں مل جائیں گے کہیں نہ کہیں یہودیوں کے علاوہ۔ لیکن اس کے علاوہ پھر فرقے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، پہلے تو 2 بڑے فرقے ہیں، شیعہ اور سنی، پھر شیعہ کے اپنے اندر کچھ فرقے ہیں، پھر سنیوں کے اپنے اندر فرقے ہیں۔ تو بریلوی دیوبندی تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس کے علاوہ اہل حدیث ہے، پھر وہابی ہے، تھوڑا ڈفرینس ہے ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں۔ پھر بہت ساری تفسیریں ہیں، بہت ساری فقہ کی کتابیں ہیں، اور ہر عالم جو ہے وہ اپنے حساب سے تفسیر کرتا ہے، قرآن کی بھی اور حدیث کو بھی اپنے حساب سے دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان علماء میں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ان کو منکر حدیث کہا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ جو حدیث ہے یہ ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ سنت تواتر بھی ضروری ہے۔ میں آپ کو اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیا مانتا ہوں اور آپ کیا مانتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب ہماری سوسائٹی میں موجود ہے۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کو مانتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی کوئی مذہبی آئیڈینٹی یہاں پہ زیادہ تر ہے۔ تو یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کہنی کہ ہمارے ملک میں سوشلزم کے بارے میں جو ایک تاثر پھیلایا گیا ہے کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس سے زیادہ غلط بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو باندھا گیا ہے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ مذہب ہوتا ہے، اس کا آپ کے ساتھ روحانی اخلاقی تعلق ہوتا ہے، جبکہ سوشلزم ایک معاشی نظام ہے، اور جس طرح سرمایہ داری نظام بھی جو ہے جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں وہ بھی ایک معاشی نظام ہے۔ سرمایہ داری نظام نہ مسلمان نظام ہے، نہ کرسچن نظام ہے، نہ وہ بدھسٹ نظام ہے، نہ وہ سکھ نظام ہے، وہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ سرمایہ داری نظام ایک ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ایک نظام ہے، اور یہ نظام ہر جگہ دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ سوشلسٹ کہنے والے اپنے آپ کو جو ملک ہیں وہ بھی کافی حد تک سرمایہ داری نظام ہی ان کے اندر رائج ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات بڑی جو دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سوشلزم کے مخالف ہیں، سوشلزم کے جو مخالف ہیں، یہ ذہن رکھیے، وہ زیادہ سے زیادہ ایسے ملکوں میں نہیں ہیں جو مذہبی ملک ہیں، مطلب مذہبی کے مطلب کہ جو ریاستیں ہی مذہبی ہیں، جن کا نام ہی اسلامی کر کے ہے، جیسے سعودی عرب مذہبی ریاست کہتی ہے، ایران مذہبی ریاست کہتی ہے، پاکستان بھی کہتا ہے کچھ حد تک، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے کہ جمہوریہ لگا لیتا ہے تو وہ تھوڑا سا کم مذہبی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے مذہب کا عمل دخل ہے۔ یہ نہیں ہے سوشلزم کے اتنے خلاف، جتنے زیادہ خلاف وہ ملک ہیں جہاں پہ باقاعدہ لوگ لکھ کے دیتے ہیں کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر آپ امریکہ کو یا کینیڈا کو یا یورپ کے کسی بھی ملک کو، جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، بہت سے اور ممالک ہیں، ان سب کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو باقاعدہ پروکلیمڈ ایتھیسٹ ہیں وہاں پہ. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں لکھنا ہو مذہب تو وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم مذہب کو نہیں مانتے اور ہم خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہ سارے سوشلزم کے خلاف ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سوشلزم کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی تو مثال میں نے آپ کو یہ دے دی. بلکہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو ناروے، ڈینمارک، سویڈن ہے، یہ جو ملک ہیں تینوں، ان کے اندر تو 40 سے 50% لوگ بھی جو ہیں وہ باقاعدہ پروکلیمڈ ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم دہریے ہیں اپنے کاغذات میں. اور کچھ لوگ جو نہیں لکھتے وہ ان میں سے بھی زیادہ تر دہریے ہیں، لیکن وہ لکھنا نہیں چاہتے کیونکہ سوسائٹی کے پریشرز ہوتے ہیں. وہ بھی سوشلزم کے خلاف ہیں. سوشلزم کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جو کہ ان کو خوف زدہ کیے رکھتی ہے؟ اب یہ جو جتنے میں نے ممالک آپ کے سامنے گنوائے ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی مذہبی ملک نہیں ہے، ایک بھی مذہبی ملک نہیں ہے ان میں. دیکھیں نا، نہ امریکہ ہے، نہ کینیڈا ہے، نہ جرمنی ہے، نہ اٹلی ہے، نہ فرانس ہے، نہ انگلینڈ ہے. رشیا تو خیر ابھی ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں، وہ پہلے سوشلسٹ تھا یا کمیونسٹ تھا. چائنا بھی چلیں سائڈ پہ کرنا پڑے گا. نہ ٹرکی ہے، ٹرکی سیکولر، آپ کو پتہ ہے اس کا وہ ہے، ادھر لوگ مذہبی ہیں، ریاست مذہبی نہیں ہے. وہ سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے ان کا دستور ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس لیے یہ جو تمام ممالک ہیں جن کی میں نے بات کی ہے، انڈیا بھی ہم لے لیتے ہیں. انڈیا بھی کہتا تو ہے کہ جی ہم مذہب کے اوپر نہیں بنے ہوئے بلکہ ہم تو سیکولر ہیں، لیکن کچھ عرصے سے جب سے مودی آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ ہندوازم کا پرچار کیا اور ہندوتوا کی بات بھی کیا. تو وہ تھوڑا بہت مذہبی رنگ چڑھ رہا ہے اب انڈیا پہ، اور وہ اس کے لیے بہت ایک مسئلہ بنے گا آگے جا کے. وہ بن بھی رہا ہے اور آگے بھی بنے گا. یہ میں ہمیشہ سے پیشن گوئی کر رہا ہوں جب سے مودی آئے ہیں کہ انڈیا وہ انڈیا نہیں رہے گا جہاں پہ شاہ رخ خان جیسے لوگ بڑے ایکٹر مسلمان بن سکتے تھے. اب تو وہ بن گیا نا، اب تو وہ انجوائے کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آیا رہتا ہے ہر وقت. لیکن اگر مودی اس طرح رہا تو کچھ عرصے کے بعد ایسا نہیں ہو سکے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ کافی عرصے سے کوئی مسلمان ایکٹر بڑا ایکٹر نہیں بنا، آپ کو معلوم ہے اس بات کا. تو اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی وہاں پہ مائنورٹیز ہیں جن کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس وجہ سے. لیکن بہرحال یہ سارا میں نے کیوں آپ کو بتایا؟ کیونکہ سب سے پہلے جب آپ کو کبھی کوئی کوشچن کرے گا نا تو وہی کہے گا کہ آپ سوشلسٹ ہیں، آپ تو دہری ہیں. اگر آپ اس آدمی کو یا جو بھی آپ سے ایسی بات کرتا ہے، اگر آپ اس کو تھپڑ ماریں تو وہ بری بات ہوگی. بنتا تو تھپڑ ہی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کو آپ دہریہ کہنے کی کوشش کریں گے صرف اس بات پہ کیونکہ آپ کو پتہ کچھ ہے نہیں ہے اور اب بول رہے ہیں فضول میں، اور ایک آدمی پہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپ تو دہریے ہیں. تو بنتا تو تھپڑ ہی ہے اس کے اوپر. لیکن چلیں تھپڑ نہ ماریں، لیکن اس کو اتنا سخت جواب دیں کہ وہ دوبارہ یہ ہمت نہ کر سکے آپ کے ساتھ یہ بات کرنے کی. آپ اسے کہیں کہ میں جو ہوں وہ ہوں. جیسے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کہیں میں پکا مسلمان ہوں، خبردار جو تم نے میرے دوبارہ ایمان کے اوپر بات کی. ہم بات کر رہے ہیں معیشت کی، اور معیشت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جس طرح اس مائک کا کوئی مذہب نہیں ہے نا، یہ مائک پیسوں سے آیا ہے، مطلب یہ بھی ایک معاشی کموڈٹی ہے. یہ کموڈٹی ہے، اس کو پیسوں سے خریدا گیا ہے. اسی طرح معیشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو ملنی ہے، آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی سہولت ہے، وہ آپ کو پیسوں سے ملنی ہے. تو پیسہ جو ہے وہ معیشت بتاتی ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آئے گا، کیسے لوگوں کے پاس پہنچے گا اور کیسے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اور کس طرح اس خریدی یا بیچی چیزیں جائیں گی، چیزیں خریدی یا بیچی جائیں گی. یہ معیشت کا پورا عمل ہوتا ہے. تو جو چیزیں خریدی بیچی جا رہی ہیں، جب وہ مسلمان ہندو سکھ نہیں ہیں تو جو پروسیس ہے وہ کیسے مسلمان سکھ اور ہندو ہو سکتا ہے؟ چینی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، روٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس پلیٹ میں آپ روٹی کھاتے ہیں اس کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. آپ اس پہ کوئی کسی پلیٹ کے اوپر گیتا سے کچھ لے کے لکھ دیں تو وہ ہندو پلیٹ پھر بھی نہیں بنے گی، وہ پلیٹ ہی رہے گی، کیونکہ اس میں کوئی بھی کھا سکتا ہے اس پلیٹ میں. تو آپ اس کو بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں بنے گی وہ. تو مطلب یہ ہے کہ مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، مذہب چیزوں کا نہیں ہوتا. اسی طرح مذہب معیشت کا بھی نہیں ہوتا اور مذہب ریاست کا بھی نہیں ہوتا.
ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اس ریاست کا مذہب یہ ہے، آپ کہیں، لیکن اس کا مذہب ہے نہیں کوئی. ریاست ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا مذہب ہو سکتا ہے. ریاست ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر بہت سے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب، مختلف نسلوں، مختلف قوموں، مختلف فرقوں، مختلف علاقوں اور مختلف ذات برادریوں کے، یہ سارے لوگ رہتے ہیں. تو ریاست اگر اس کا مذہب ہوگا تو پھر تو اس کی ذات بھی ہونی چاہیے. جتنی زیادہ بڑی ذات ہے، میجورٹی کی جو ذات ہے، آپ کہیں جی کہ مثال کے طور پہ پنجاب کا نام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے پھر جٹ پنجاب، کیونکہ جٹ زیادہ ہیں اگر، تو پھر اس کا نام جٹ پنجاب ہونا چاہیے. وہ آپ نہیں کرتے، کیونکہ کسی بھی صوبے کا یا ریاست کا کی کوئی برادری نہیں ہوتی، کوئی ذات نہیں ہوتی، کوئی اس کا مذہب نہیں ہوتا، کوئی قوم نہیں ہوتی. وہ صرف ایک صوبہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگ رہتے ہوتے ہیں مختلف آئیڈینٹیٹیز کے. یہ ساری شناختیں ہیں آپ کی، یہ ساری آپ کی شناختیں ہیں، ان کو ہم آئیڈینٹیٹیز کہتے ہیں. تو پاکستان میں یہ بات جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ سرمایہ داری نظام کو بچایا جا سکے عام لوگوں کے بڑے ہجوم، بڑے گروہ، بڑے ریلے سے. اور وہ ریلا کب بنتا ہے؟ جب ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ یہ جو چیز ہے یہی وہ واحد چیز ہے، یہ وہ واحد معیشت کا نظریہ ہے جو صرف بنا ہی عام لوگوں کے لیے ہے اور یہ تمام لوگوں کو عام کر دیتا ہے. خدا کے علاوہ تو ہم کسی کو نہیں مانتے نا، کوئی عام نہیں ہے، سب عام ہے. یہ تو ہم نے اس ملک کے اندر اور اس دنیا کے اندر اونچ نیچ کا جو نظام بنایا ہوا ہے، اور پھر آپ کو لوگ کہیں گے یہ بھی خدا کرتا ہے. بہت بڑا جھوٹ ہے یہ بھی. خدا بالکل ایسا نہیں کرتا. خدا تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے. وہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اس کو کھانا نہیں مل رہا یا اچھا کھانا نہیں مل رہا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ ایسے آپ کے سامنے آپ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے پاس اس کو پلانے کے لیے دودھ نہیں ہے. خدا کیسے چاہ سکتا ہے؟ یہ خدا نہیں چاہ سکتا، یہ بالکل نہیں چاہ سکتا. آپ نہیں چاہ سکتے تو وہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ ہاں لیکن جو اس نے نظام بنایا ہے دنیا کا، سورج، چاند، ستارے سب جو چل رہے ہیں، اس کے بعد ایک پروسیس چل رہا ہے اور آپ پیدا ہو رہے ہیں اور پھر آپ مر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو سیاسی نظام ہے اس دنیا کے اندر، یہ جو سیاسی نظام ہے، جو معیشت کا نظام ہے اور جو سماجی نظام ہے، یہ خدا نے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے بنایا. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. کہیں پر بھی خدا نے کہیں پر بھی دنیا میں کہیں بھی یہ نظام اپنے ہاتھ سے بنا کے آپ کو نہیں دیا. کتابیں بھی جو ہیں مذہبی ساری، ان میں معیشت کا نظام نہیں ہے. لوگ آپ کو کہیں گے ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. معیشت کا پراپر نظام نہیں ہے. جیسے بجٹ ہوتا ہے، بجٹ میں بتایا جاتا ہے ایسے ایسے ہوگا. یہ جو معیشت ہوتی ہے نا، یہ بڑھتی ہے، سکڑتی ہے. پھر اس کے اندر کن علاقوں میں زیادہ آبادی ہے اور کن علاقوں میں تھوڑی آبادی ہے، اس کا معاملہ ہوتا ہے. کن علاقوں میں کون سے مذہب کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، کون سی قوموں کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، کون سی نسلوں کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. تو معیشت ان سب تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے یا متعین کیا جاتا ہے. معیشت کا نظام ایسے تو نہیں چلتا نا، وہ تو بدلتے ہوئے حالات کے ذریعے یا تغیر پذیر جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو نظام ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معیشت کا نظام بھی اپنے آپ کو ریفارم کرتا رہتا ہے. اس کا مقصد لیکن ایک ہی ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو اس ریاست میں یا اس جگہ پہ رہتے ہیں، ان تمام کو ہر وہ چیز مل جائے جو ان کو چاہیے اور جو ان کے لیے ضروری ہے. یہی معیشت بنانے کی اصل وجہ ہوتی ہے. سوشلزم کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ مذہب کا زیادہ ٹکراؤ جو ہے وہ ہمیں ان ملکوں میں ملتا ہے جہاں سرمایہ داری نظام رائج ہے. آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر تو لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ہی نہیں مانتے. تو پھر تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، جو مرضی وہ سمجھیں، خدا کا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن مسئلہ اگر ٹکراؤ گیا تو وہ کر رہے ہیں، یہاں تو نہیں کر رہا کوئی. سوشلزم میں کہاں کرتے ہیں آپ ٹکراؤ؟ وہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنی معیشت دیکھیں، آپ کی تمام بنیادی ضروریات سہولیات حل کرے ریاست، آپ کو وہ ہر چیز دے جو آپ کو چاہیے، تاکہ آپ کو 50 60 70 80 90 یا 100 سال کی جو عمر ہے جو آپ نے گزارنی ہے وہ آپ لمبی ترین گزار سکیں، صحت مند ترین گزار سکیں، اور وہ اس کے اندر
خوشحالی کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ ہو، آپ مزہ کر سکیں اور خدا کے ساتھ بھی آپ بات کریں، آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، آپ ساری وہ چیزیں کریں جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک آپ خوشحال نہ ہوں. تو ایک لمبی صحت مند اور خوشحال زندگی جو ہے وہ سوشلزم دینے کا وعدہ کرتا ہے. اور کہاں کرتا ہے؟ دنیا میں. تو کیا سرمایہ داری نظام بھی یہی وعدہ نہیں کرتا؟ سرمایہ داری نظام کب کہتا ہے کہ میں آپ کو جنت دوں گا؟ سرمایہ داری نظام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو اس ملک دنیا میں ہم چلا رہے ہیں، آپ کو جو آپ کی اہلیت ہے، جو آپ کی قابلیت ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے نا کہ اہلیت، قابلیت وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ کو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے. سرمایہ داری نظام یہی کہتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں کہتا، وہ جنت کے وعدے نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم آپ کو جنت کے دروازے سے بھی داخل کریں گے. تو اس معاملے میں بھی سوشلزم اور کیپٹلزم کا کوئی فرق نہیں ہے. سوشلزم بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو بھی اچھائی کرنی ہے وہ اس دنیا میں کرنی ہے. اور سرمایہ داری نظام بھی یہی کہتا ہے جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، جس کے آپ یا تو آپ اس کے اندر انجوائے کریں یا آپ اس کے وکٹم ہیں، مطلب آپ اس کے ستائے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نظام بالکل بات نہیں کرتے، نہ روحانی، نہ مذہبی اور نہ ہی اخلاقی. آپ کو وہ تمام چیزیں دینے کے وہ مجاز ہیں جو کہ آپ کی ضرورت ہیں، یہ کہتا ہے سوشلزم. اور کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو صرف وہ چیزیں دینے کے مجاز ہیں جس کے آپ اہل ہیں، جس کی آپ قابل ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ دوبارہ میری بات سمجھیں. فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں، فیصلہ میں کر رہا ہوں، فرض کریں میں سرمایہ داری نظام ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ دو لوگ جو ہے نا، معظم اور آپ کا نام کیا ہے یار؟ عاقب. معظم اور عاقب جو ہے نا، ان دونوں کو میں کہتا ہوں کہ چلو ابھی کھڑے ہو جاؤ. یہ کھڑے ہوئے تھے. میں کہتا ہوں اب آپ نے نا یہاں سے دوڑ لگانی ہے اور وہ جو فیتہ لگا ہوا نا وہاں فیتے تک آپ نے بھاگنا ہے. جو آگے نکل گیا، فیتہ کراس کر گیا، اس کو تو آج روٹی ملے گی. جو فیتے تک نہ پہنچ سکا وہ آج بھوکا رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے؟ لیکن سرمایہ داری نظام یہی ہے. سرمایہ داری نظام ایگزیکٹلی یہی ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر اہلیت ہے یا قابلیت ہے تو آپ آگے بڑھ جائیں، اور جس کے پاس اہلیت اور قابلیت نہیں ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ پھر اس طرح کرے کہ وہ دعا مانگے خدا سے، وہ خدا سے دعا مانگے. ریاست اس کا کچھ نہیں کر سکتی. جبکہ سرمایہ داری نظام اور سوشلزم دونوں کے اندر یہ بات طے ہے اور ثابت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق جنت و دوزخ سے نہیں ہے. یہ یہاں کے لیے ہے، اس دنیا کے لیے ہے. یہ دونوں دنیا کے نظام ہیں اور آپ کی زندگی کے لیے ہیں. اب اگر یا تو آپ اپنی زندگی کو یا اپنے بچوں کی یا اپنے ماں باپ کی یا اپنے بہن بھائیوں کی کچھ نہیں سمجھتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ تو کچھ ایسی فضول ہے، آخرت کی زندگی ہے، صرف آخرت کی زندگی مجھے بھی چاہیے، میں بھی مسلمان ہوں، ہم میں سے کوئی مسیحی بھی ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی ہندو سکھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہر ایک کو آخرت کی بعد زندگی چاہیے، مجھے بھی چاہیے. لیکن کیا آپ مجھے آخرت کی زندگی کا وعدہ کر کے یہاں پہ بھوکا رہنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ جو میں نے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال گزارنے ہیں یہاں پہ، یہ میں اس لیے محروم اور مظلوم ہو کے گزاروں کیونکہ مجھے آخرت کی زندگی ملے گی. تو بھائی وہ جو باقی لوگ ادھر انجوائے کر رہے ہیں ان کو بھی تو آخرت کی زندگی ملنی ہے، تو وہ یہاں انجوائے کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کا امتحان ہے. آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کا امتحان یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں وہ تو بلکہ ہر وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں پیسہ لے کے آتا ہے، قوت لے کے آتا ہے، شہرت لے کے آتا ہے. وہ سب تمام وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں وہ. تو یہ آپ پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے. یہ آپ کو پھر اس میں ملا بھی انوالو ہوتا ہے. اس میں ملا، میں عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں عام مذہبی آدمی کی بات نہیں کر رہا، یہ عورت کی، وہ تو ہم سب ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ پھر اس کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں مذہب کے، وہ پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ جو حکمران ہے نا، یہ اس لیے آپ کا حکمران ہے کیونکہ خدا نے اس کو حکمران بنایا. تو آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار خدا نے بنایا تو پھر تو چوپی کر جاؤ. لیکن آپ کے اندر کا انسان مانتا نہیں ہے، آپ ڈرے ہوتے ہیں اصل میں. لیکن وہ کبھی کبھی وہ ڈر آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کے باہر نکل جاتا ہے. کب؟
جب آپ کے گھر کی کسی عورت کو اٹھایا جاتا ہے یا اس کو اس سے بدتمیزی کی جاتی ہے، اور وہ کرتا کون ہے؟ وہی جس کو آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو تو خدا نے سب کچھ دیا ہے، تو تم اس کے ساتھ نہ لڑو، اس کو ایسے ہی رہنے دو، لیکن پھر آپ اسے لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ لڑتے ہیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کون تھا کون نہیں تھا۔ یہ صاف ثابت کرتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو اگر یہ کہیں کہ اس کو خدا نے دیا ہے، تو یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے نہیں دنیا میں، یہ اس کو نظام نے دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ جو غریب ہے وہ بھی نظام کی وجہ سے غریب ہے، اور اس کا بچہ بھی غریب ہوگا۔ آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ غریب کا بچہ تو پھر خدا نے بنایا نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ غریب کیوں ہے؟ یہ نظام نے بنایا۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ سٹارٹ پیچھے سے کریں نا، بلکہ اس سے بھی پیچھے سے کریں۔ اس غریب کے باپ دادا پردادا وہ غریب تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو کس نے غریب بنایا؟ نظام نے بنایا۔ قحط پڑتا ہے تو نظام کی وجہ سے پڑتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے چیزیں نہیں چھوڑتے، سب جمع کر لیتے ہیں، تو آخر کار کیا ہوتا ہے؟ کبھی قحط پڑتا ہے، کبھی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ انسانوں کا اپنا پیدا کرتا ہے، یہ خدا نے نہیں کیا۔ ہم خدا پہ بہتان باندھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے نام پہ بول رہے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی گناہ ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم خدا کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ اس میں بیوروکریسی کے جو بڑے لوگ ہیں، اور اس میں پھر پارلیمنٹ شامل ہوتی ہے، سیاست کے لندے سب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جگیردار سرمایہ دار مافیاز میں سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ملا بھی شامل ہوتا ہے، جو بڑے بڑے ملا ہوتے ہیں اور علماء ہوتے ہیں، اور یہ سارے مل کے سیاستدان، بیوروکریسی، پھر ملا، پھر جگیردار سرمایہ دار، پیر بھی آ جاتے ہیں۔ ان کا ایک کٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کبھی اپنے لیے کھڑے نہ ہوں، کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے اور خدا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہا جائے گا، یہ آپ ہوشیار رہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ سوشلسٹ ہیں تو پھر آپ خدا کو نہیں مانتے، تو آپ اس کو تھپڑ نہ ماریں۔ میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ اس کو رکھ کے تھپڑ ماروں نا۔ میں نے ایکچولی لائف میں 2-3 دفعہ مار بھی دیا لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں نا میرے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے پہلی تو، اور دوسرا پھر یہ کہ میرے ارد گرد لوگ بھی کھڑے ہوئے، ان کے سامنے بھی کہہ رہا ہے اس ملک میں جہاں پہ آپ کو ویسے ہی وہ کہیں گے کہ جی اچھا مسلمان نہیں ہے، اور بھائی میں تو مسلمان ہوں، آپ سے بڑا مسلمان ہوں، میں اس کی کیا اب سند لے کے پھروں؟ میں ایک معیشت کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ آپ نے ان کو جواب سخت سے سخت دینا ہے۔ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ یہ نظام جس میں تم رہتے ہو، جو بینک میں تم پیسے ڈالتے ہو، جو تم ٹریڈ کرتے ہو، جو تم بزنس کرتے ہو، یہ سارا سرمایہ داری نظام کے انڈر کرتے ہو، وہ اس کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے، سوشلزم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ایک دفعہ صاف کر لیں۔ اب ہم ایک اور بات بڑی مزے کی کرتے ہیں۔ دنیا میں جب ریولوشنز آئیں، سوشلسٹ ریولوشنز، تو یہ بہت بعد میں آئیں۔ کارل مارکس نے سب سے پہلے لکھا۔ کارل مارکس 1883 میں مر بھی گیا تھا، 1883 میں اس کی وفات ہو گئی تھی، اور 1846 میں کارل مارکس نے اور فریڈرک اینگلز نے ایک کتاب لکھی جو دنیا بدلنے والی کتاب تھی، معیشت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے نہیں۔ روحانیت کے حوالے سے جو کتابیں آپ کی مذہبی ہیں وہی ہیں، جو اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا جس سے آپ کا تزکیہ نفس ہوگا، جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کے تزکیہ نفس کی کتابیں ہیں یہ جو مذہبی کتابیں ہیں۔ وہ جو کتاب لکھی نا کمیونسٹ مینیفیسٹو، ان دونوں نے، کارل مارکس نے اور فریڈرک اینگلز نے، اس کتاب کو 1846 میں لکھا گیا تھا اور 1847 میں وہ چھپا تھا، اور اس کے 100 سال بعد 1947 میں پاکستان بنا ہے۔ اچھا، یہ جب لکھا گیا اور جب یہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا تو یورپ میں سب سے پہلے اس کو لوگوں نے گراسپ کیا، اور یورپ کے اندر یہ آگے پھلا پھولا، اس کے بعد یہ دنیا کے مختلف اور ملکوں میں بھی گیا۔ لیکن جب ریولوشن ہوا، سوشلسٹ پہلا ریولوشن، تو وہ رشیا میں ہوا 1917 میں۔ جب 1917 میں یہ ریولوشن ہوتا ہے
تو سوشلزم کی پہلی دفعہ ایک ریاست بنتی ہے، سوشلسٹ ریاست بنتی ہے، اور وہ سرمایہ داری کے نظام کے خلاف ایک پہلا قدم ہے دنیا کے اندر، آپ سمجھ لیں، اور وہ تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ آگے لے کے جانا چاہتی ہے۔ اب اس میں بڑی ایک مزیدار بات یہ ہے کہ کارل مارکس نے 1864 میں ابراہم لنکن کو ایک خط لکھا تھا۔ اچھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1861 میں سول وار ہوئی تھی امریکہ میں، اور 1861 میں جو سول وار ہوئی تھی اس کے اندر جو نارتھ تھا، جو کہ انڈسٹریل مطلب صنعتی علاقہ تھا، دو علاقے کر لینا، نارتھ اینڈ ساؤتھ، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی امریکہ میں، بہت زبردست لڑائی ہوئی، لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے۔ تو 1861 میں سول وار ہوئی، اور اس کے بعد 1864 میں جب ابراہم لنکن پریزیڈنٹ تھا، سول وار ہو چکی ہوئی تھی اور غلامی ختم ہو چکی ہوئی تھی امریکہ میں۔ اب کوئی کسی کو سلیو نہیں رکھ سکتا تھا غلام کے طور پہ۔ تو مارکس نے ابراہم لنکن کو جو خط لکھا وہ نہایت اہم خط ہے، نہایت اہم۔ اس میں وہ کہتا ہے ابراہم لنکن کو کہ آپ جو ہیں، آپ دھرتی کے بیٹے ہیں، سن آف دا سوئل ہیں، اور آپ ورکنگ کلاس کے آدمی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ لکڑ آرے کا بیٹا تھا، ہو سکتا ہے ہو، لیکن بہرحال وہ مڈل کلاس سے تھا، لوور مڈل کلاس سے تھا۔ تو وہ اس کو لکھتا ہے کہ یہ جو امریکہ میں سول وار ہوئی ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک انقلاب ہے، آپ اس کو سمجھیں، اور یہ جو چیز ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ پیش خیمہ ہوگی اگر آپ لوگوں نے امریکن ورکنگ کلاس کو، یعنی امریکن محنت کش کو کیا، انسپائر کیا اور ان کو پاور دی اس ملک کے اندر، تو یہ پوری دنیا میں انقلاب کی نوید ہے۔ یہ مارکس نے لکھا، لیکن ویسا ہو نہیں سکا بعد میں، کیونکہ امریکہ پہ بھی ریولوشن نہیں آیا۔ یہ میں ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آج کا جو موضوع ہے نا، جو میں آج اناؤنس کیا کہ ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے جو کہ پچھلے ایک دہائی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سفر کراؤں گا اس کا۔ تو امریکہ میں وہ نہیں ہو سکا، پھر امریکہ میں اسی طرح چلتا رہا سب کچھ جس طرح چل رہا تھا۔ امریکہ میں ایک نہایت عجیب بات ہوئی کہ ان کے اندر دو پارٹیز ہیں، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ایک ریپبلکن پارٹی ہے۔ آپ نے بڑے غور سے یہ بات سننی ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، پوری دنیا کو چلاتا ہے، پوری دنیا اس کے حکم سے چلتی ہے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح۔ میں بات کر رہا ہوں پھر وہی کہ دنیاوی بات، خدا کو بالکل اس میں نہ لے کے آئیں۔ خدا کے حکم سے دنیا چلتی ہے، لیکن نظام نہیں چلتے، نظام انسان چلاتے ہیں، اور نظام جو چلاتے ہیں ان میں امریکہ ہی نظام چلا رہا ہے اس وقت، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ جب ایک ایٹم بم گرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے کون ہے، وہ سب کو مار دیتا ہے۔ آپ دعا مانگ کے بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ وہ ایسی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا۔ جو چیز ہو نہیں سکتی وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دعا مانگ کے کروا لیں؟ مطلب یہ ہو نہیں نہ ہو سکتا کہ مائک کو ایک دم یہ بھینس بن جائے، اتنی چھوٹی جگہ پہ تو بھینس ویسے بھی نہیں آ سکتی، تو بن ہی نہیں سکتا، تو یہ اس طرح کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو کیا امریکہ کے اندر کیا ہوا کہ وہ چلتا رہا اسی طرح؟ لیکن ڈیموکریٹک پارٹی جو اپنے آپ کو تھوڑی سی لیفٹ کہتی ہے، اس کے اندر 2016 میں ایک آدمی نے الیکشن لڑا، 2016 مطلب 9 سال پہلے، جس کا نام تھا برنی سینڈرز۔ اور جب وہ الیکشن لڑا، وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پلیخانوف کی کتاب ہے تاریخ میں افراد کا کردار، تو اس کو انگریزی میں ہم ایکچولی مجھے یاد ہے کیونکہ، تو وہ ہے کہ دا رول آف این انڈیویجول ان ہسٹری۔ اس میں پلیخانوف یہ کہتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈر کرنٹس میں بہت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت مختلف پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں، عمل چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتا کئی دفعہ ایسا ہے کہ وہ اچھال کے کسی انسان کو یا کچھ انسانوں کو اوپر پھینک دیتے ہیں اور وہ سب کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملالہ جو تھی اس کو گولی مار دی طالبان نے، وہ گولی ماری تو وہ راتوں رات کچھ اور ہی بن گئی، آپ کے سامنے ہوا یہ۔ تو کچھ حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اوپر اچھال دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں آبجیکٹیولی بھی ہوتا ہے، سبجیکٹیولی بھی ہوتا ہے۔ اگر سیاست میں آپ دیکھیں،
سیاست کے اندر تو باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، لیکن وہ پورا پروسیس جو ہے، ٹوٹل پروسیس وہ اچھال کے ایک بندے کے اوپر پھینک دیتا ہے اور وہ وزیر اعظم ہوتا ہے آپ کا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پورے ملک کو اب اس دن سے پتہ ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے. آپ کو عثمان بزدار یاد ہوگا، تو عثمان بزدار جو تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی کہ اس کو کوئی وزیر اعلیٰ بنا سکتا ہے، لیکن کیونکہ پی ڈی آئی نے ایک حماقت کرنی تھی، عمران نے بھی کرنی تھی، ان کی سنا ہے بیگم صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو بنا دو نہیں تو تم مارے جاؤ گے، وہ جو روحانی عملیات کرتی ہیں یا کیا کرتی ہیں، تو وہ اس نے بنا دیا. تو یہ بات آپ مانیں کہ ہسٹری میں عثمان بزدار کا نام لکھا گیا ہے، اس کو اچھال کے پھینک دیا اوپر. تو اسی طرح برنی سینڈرز کو امریکہ میں اچھال کے اوپر پھینک دیا گیا، اور وہ 2016 میں ایک ایسا آدمی الیکشن لڑتا ہے امریکہ میں کہ جس میں 1864 میں ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ امریکہ میں اگر سوشلزم آ گیا تو پوری دنیا میں آ جائے گا اور یہ ادھر آنا چاہیے. تو وہ نہیں ہوا، اور اس کے کتنے سالوں بعد 2016 میں برنی سینڈرز ڈیموکریٹک پارٹی سے پرائمری کے الیکشن لڑتا ہے. مطلب یہ کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا امیدوار بننا چاہتا ہے پریزیڈنٹ کی کرسی کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ڈیموکریٹک سوشلسٹ. ڈیموکریٹک سوشلسٹ یعنی جمہوری سوشلسٹ. اب یہ جو واقعہ ہے نا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ پوری دنیا بدلنے والا واقعہ ہے. ایکچولی یہ اسی وقت سٹارٹ ہو گیا تھا جب یہ ہوا. مطلب دنیا بدلے نہ بدلے لیکن بدل سکتی ہے، اس واقعے کے بعد بدل سکتی ہے. یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ ہی دنیا کو چلاتا ہے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ سوشلزم کو گالی کے طور پہ سمجھا جاتا تھا، مذہبی طور پہ نہیں، معیشت کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ میں تو زیادہ تر لوگ مذہبی ہیں ہی نہیں، مذہب کا تو معاملہ ہی نہیں ہے سوشلزم کے ساتھ. وہاں پہ اس کے ساتھ لڑائی ان کی معیشت کی لڑائی ہے، اور وہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سوشلزم کیا ہے، نہیں تو یہ تو ہماری گردنوں کو پہنچ جائیں گے اور امریکہ میں کیپٹلزم ختم ہو جائے گا. تو یہ امیر لوگ نہیں کرنے دیتے یہ. لیکن کیا ہوا کہ 2016 میں وہ لڑ پڑا الیکشن. ہوا کیا، اس کے سامنے تھی ہلری کلنٹن. ہلری کلنٹن جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اپنے اندر بڑا ایک مسئلہ بنا، کرائسس بنا کہ کیا اب ہوگا. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ کھڑا ہوا، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں چاہتے تھے، اور ریپبلکنس تو بالکل نہیں چاہتے تھے. وال اسٹریٹ بھی نہیں چاہتی تھی، جو کہ پوری دنیا کی معیشت کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے، نیو یارک میں ہے یہ. اور نہ ہی ملٹری کمپلیکس چاہتا تھا جس کو پینٹاگون کہتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ برنی سینڈرز آئے، کیونکہ یہ سارے کیپٹلسٹ اسٹرکچر ہے. تو کیپٹلسٹ اسٹرکچر میں کیوں ایک ایسا آدمی آ کے جو ہے وہ اس میں دراڑ ڈالے، دراڑ. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہار گیا، اور کلنٹن پھر لڑی پریزیڈنسی کا الیکشن. کس کے خلاف پتہ ہے نا آپ کو؟ ٹرمپ کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تھا، اس کے خلاف لڑی بل کلنٹن کی بیوی ہلری کلنٹن. ہوتا کیا ہے کہ وہ ہار گئے ڈیموکریٹس، اور ٹرمپ بن گیا ان کا صدر. یہ بہت امپورٹنٹ، میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں، اس کا ہمارے سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، اس لیے بہت غور سے سننی ہے آپ نے بات. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹرمپ آ گیا، برنی سینڈرز بیچارہ پیچھے چلا گیا اوبلیوین میں، لیکن اس نے اپنا سوشل میڈیا وغیرہ کرنا شروع کر دیا. میں نے اسی وقت کہا، پارٹی کے لوگ بہت سے گواہ ہیں اس بات کے، میں نے پیشن گوئی کی کہ اگر یہ اس وقت پارٹی بنا لینا اپنی برنی سینڈرز، تو دنیا چینج ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت برنی سینڈرز کے سامنے جو جلسے ہو رہے تھے وہ ان سے بڑے جلسے تھے جو ہلری کلنٹن کر رہی تھی، اس سے بڑے جلسے برنی سینڈرز کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اس کے جلسوں میں آ کون رہے تھے؟ سارے نوجوان، کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیز کے لوگ وہ آ رہے تھے بڑی تعداد میں، اور بڑی تعداد میں محنت کش آ رہے تھے، بڑی تعداد میں مڈل کلاس کے، وائٹ کالر جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ تھوڑے سے معزز قسم کے، جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے محنت کشی کرتے ہیں، جو زمین کا سیدھا نہیں کھودتے بیلچوں کے ساتھ، بلکہ وہ سوٹ پہن کے وہ کرتے ہیں، وہ بھی سب آ رہے تھے. وہ سب آ رہے تھے. برنی سینڈرز نے وہ موقع گوا دیا، اس نے پارٹی نہیں بنائی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہوا پوری دنیا میں سوشلسٹ موومنٹس کو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا تھا.
مزے کی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو سوشلسٹ ڈیموکریٹ کہتا ہوں. دونوں میں فرق ہے. ڈیموکریٹک سوشلسٹ اور ہے، سوشلسٹ ڈیموکریٹ اور ہے. ہم سوشلزم کی ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، ہم سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہیں. لیکن اس نے امریکہ کے اندر چونکہ ایک میں دونوں کو اردو میں بتا دیتا ہوں نا. ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہوتا ہے جمہوری سوشلسٹ، اور جو ہوتا ہے سوشلسٹ ڈیموکریٹ وہ ہوتا ہے سوشلسٹ جمہوری، جمہوریت پہ یقین رکھنے والا سوشلسٹ. سوشلسٹ پہلے ہے اور زیادہ اہم ہے. تو لیکن بہرحال یہ اس نے نہیں بنائی پارٹی اور معاملہ دب گیا. لیکن اسی وقت انگلینڈ میں کیا ہوا آپ کو بڑی حیرانی ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا کیپٹلزم کے جو سب سے بڑے دو فیسز ہیں نا وہ انگلینڈ اور امریکہ ہیں. بے شک جرمنی جو ہے وہ بھی بہت بڑا ملک ہے، جاپان بہت بڑا ملک ہے معیشت کے حوالے سے، لیکن اگر آبادیوں کو دیکھیں اور ان کا سائز دیکھیں معیشت کا تو اس میں پھر انگلینڈ بہت بڑا ملک ہے. اور ویسے بھی دنیا میں انگریزی زبان جو ہے چونکہ اس کی اجارہ داری ہے تو انگلینڈ سے وہ نکلی تھی، تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. اور امریکہ اور انگلینڈ کا ایک ایسا آپس میں کٹ ہے جو کبھی دکھائی دیتا ہے صاف، کبھی نہیں دکھائی دیتا، لیکن وہ ہے، وہ موجود ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو 2015 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جیرمی کوربن. جیرمی کوربن ایک آدمی ہے اور وہ لیبر پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے. انگلینڈ میں بھی دو بڑی پارٹیز ہیں. امریکہ میں نے کہا کہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکنس یہ دو ہیں. انگلینڈ میں بھی دو بڑی پارٹیز ہیں، لیبر پارٹی اور دوسری طرف ہے کنزرویٹو پارٹی. کنزرویٹو کو ٹوریز بھی کہتے ہیں. انگلینڈ میں جو دو پارٹیز میں سے لیبر پارٹی ہے یہ ہے محنت کشوں کی پارٹی، مڈل کلاس کی پارٹی. یہ سب کو پتہ ہے. اس کو فنڈ بھی یہی کرتے ہیں، زیادہ تر ٹریڈ یونینز کرتی ہیں، عام ٹیکسی ڈرائیور کرتے ہیں، بہت سے لوگ فنڈ پہ چلتی ہے وہ لوگوں کے. اس میں بڑے بڑے وہ سرمایہ دار اور اس طرح کے لوگ نہیں جاتے، زیادہ تر ایسے ہی لوگ جاتے ہیں. اچھا وہ جب چیئرمین بنتا ہے تو یہ کون سا سال ہے آپ ذہن میں رکھیں، 2016 میں برنی سینڈرز آیا ہے اور 2015 میں یہ آدمی جو ہے جیرمی کوربن یہ بن جاتا ہے لیبر پارٹی کا. لیکن یہ دونوں کام جب ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اسی وقت ایک عورت ہے جس کا نام ہے الیگزینڈریا کورٹس، کیونکہ 2015 سے لے کے 2020 تک رہتا ہے کوربن اور 2020 میں اس کو لیبر پارٹی کے چیئرمین سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو 2019 میں ایک عورت ہے جو کہ نیو یارک سے الیکشن لڑتی ہے، نیو یارک سے کانگریس وومن کا الیکشن لڑتی ہے، اس کا نام ہے الیگزینڈریا کورٹس. اور وہ بھی اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتی ہے. برنی سینڈرز آ چکا ہے پہلے سے، اس نے انسپائر کیا ہے 2016 میں. 2019 میں ایک اور عورت کھڑی ہوئی ہے جس کا چھوٹا سا وہ تھا، وہ خود ہی اس میں کام کرتی تھی. وہ ایک چھوٹا سا اس کا نا کارنر نہیں ہوتا، ایسے برگر شرگر ملتے ہیں تو وہ خود ہی آپ برگر بناتے ہیں، خود ہی لوگوں کو دیتے ہیں. تو وہ تھی ورکنگ کلاس کی عورت تھی، محنت کش. اب وہ آتی ہے اور وہ کانگریس وومن بن جاتی ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آج تک وہ کانگریس وومن ہے، اس وقت سے لے کے ابھی تک وہ کانگریس وومن ہی ہے. 2025 تک 6 سال ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک کانگریس وومن ہے. اور اب وہ زیادہ الائنڈ ہے ممدانی کے ساتھ. اب میں ممدانی پہ آتا ہوں. یہ تو ممدانی میئر کا الیکشن جیتا ہے، یہ ایسے نہیں جیت گیا. میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ ہر واقعے کے پیچھے انڈر کرنٹس ہوتی ہیں، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن سوشلسٹ لوگ اس پہ نظر رکھتے ہیں. ہم اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح چلے گا. جیسے میں نے کہا کہ اگر برنی سینڈرز اس وقت پارٹی بنا لیتا امریکہ میں تو دنیا چینج ہو جاتی، کیونکہ اس وقت سارے اتنے نوجوان اس کے پاس آتے کہ وہ پارٹی جو اتنی بڑی پارٹی بن جاتی کہ امریکہ میں سوشلزم آنے کے امکانات ہوتے، یا سوشلسٹ اسٹرگل بہت بڑی بن جاتی وہاں بنتی تو پوری دنیا میں بن جاتی. کیونکہ لیون ٹروٹسکی نے آرٹیکل لکھا تھا، اس کا نام تھا اف امریکہ بیکمز کمیونسٹ. 1934 میں 1934 میں آرٹیکل لکھا تھا یہ. تو 1934 سے وہ یہ والا آرٹیکل لکھتا ہے تو اس میں وہ کیا کہتا ہے، ایگزیکٹلی وہی بات کرتا ہے. میں واپس جاؤں گا، مجھے پتا ہے میں تھوڑا سا ادھر آ گیا ہوں لیکن یہ بھی سننی ضروری ہے. ایگزیکٹلی وہی بات کرتا ہے جو ابراہم لنکن کو مارکس نے کی تھی.
مارکس نے 1864 میں کی تھی، اور یہ جو ہے ٹروٹسکی یہ 1934 میں یہی بات کرتا ہے. اور کس کو کرتا ہے؟ وہ سرمایہ داری نظام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر امریکہ اب سوشلسٹ ہو جائے تو پوری دنیا میں سوشلزم آ جائے گا. اور جو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم رشیا میں چلا نہیں سکے سوشلزم، تمہیں بتا دوں میں کہ ہم کیوں نہیں چلا سکے، کیونکہ ہمارے پاس نہ انڈسٹری تھی، نہ ہمارا جو کسان اور یا کھیت مزدور نہ وہ پڑھا لکھا تھا. وہاں پہ صرف لٹریسی ریٹ جو تھا 40% تھا. جب ریولوشن ہوا تھا 40% لٹریسی ریٹ تھا رشیا میں، 40% لوگ صرف پڑھے لکھے تھے. اس نے کہ ایسے ملکوں میں انقلاب ہو بھی جائے تو اس کو اور جگہ سے بھی انقلابات کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح لینن نے کہا تھا کہ اگر جرمنی میں انقلاب نہ آیا تو رشیا کا انقلاب جو ہے وہ ڈومڈ ہے، ختم ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب یہ سارے واقعات ہوتے ہیں نا، جب میں واپس آ رہا ہوں کہ ہم ممدانی پہ آئیں گے. ایک طرف الیگزینڈریا کوٹس چل رہی ہے، الیکشن جیت رہی ہے نیو یارک کے اندر. ایک طرف برنی سینڈرز جو ہے وہ وہاں پہ امریکہ کے اندر 2016 میں ڈیموکریٹک سوشلسٹ کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ سوشلزم کو امریکہ میں جو کیپٹلسٹ ہیں ان کے، اور وہ جو ان کے پاس اخبار وغیرہ رسالے ٹی وی سب کچھ ان کے پاس ہی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے انہی کے پاس، وہ سارے اس کو گالی کے طور پہ سمجھتے ہیں سوشلزم کو امریکہ میں جو امیر لوگ ہیں. تو وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتا ہے. اور اسی ٹائم پہ انگلینڈ میں جیرمی کوربن جو ہے 2015 میں آتا ہے اور وہ سوشلسٹ ہے، وہ سائیکل پہ پھرتا ہے، وہ لیبر پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے 2015 میں، 2020 تک رہتا ہے. یہ سارے اکٹھے واقعات ہوئے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں سارے کن ملکوں میں جو دنیا کے سب سے 2 بڑے سرخیل ہیں سرمایہ داری نظام کے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو ممدانی 2025 میں میئر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نیو یارک میں. کھڑا پھر اس کو ڈیموکریٹک پارٹی ہی کرتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کو مجبوراً اس کو اپنے ساتھ لینا پڑا ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. ان کا خیال ہے کہ اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو کوئی ینگ آدمی کر سکتا ہے، جو کہ چاہے وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہے، ممدانی کہتا ہے اپنے آپ کو، زوران ممدانی، لیکن یہ ہے بڑا آؤٹ سپوکن، یہ بڑے سخت الفاظ بولتا ہے. یہ ٹرمپ کو کہتا ہے تمہاری ایسی کی تیسی، اسی کو کھڑا کرتے ہیں. انہوں نے کھڑا کیا اور وہ جیت گیا. نیو یارک وہ شہر ہے جہاں سے دنیا کی معیشت کس طرح چلے گی اس کا فیصلہ کرتے ہیں وہ وال اسٹریٹ پہ. نیو یارک اتنا بڑا شہر ہے جس کے اندر آپ اس طرح سمجھیں کہ ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ایسے کر کے پھر سکتے ہیں ان کی اسٹریٹس میں. نیو یارک ان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح ان کے سر کا تاج ہوتا ہے امریکہ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہازوں سے بلڈنگیں گرائی گئی تھیں تو وہ کہاں پہ گرائی گئی تھیں؟ نیو یارک میں. کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ 9/11 جو ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کہاں ہٹ کرنا ہے تو امریکہ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچے گی، وہ نیو یارک تھا. تو نیو یارک میں کیا ہوا ہے، ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ اس کا میئر بن گیا ہے. ایک بات اور میں اس کے اندر ایڈ کروں گا. ایک آدمی اسی وقت جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں میئر آف لنڈن بھی بنا، جو کہ پھر لیبر پارٹی کا تھا، جو اپنے آپ کو لیفٹ کی پارٹی کہتی ہے، جس کا نام ہی لیبر پارٹی ہے انگلینڈ میں، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جیرمی کوربن چیئرمین رہا ہے. تو اس کا بھی ایک انہوں نے آدمی کھڑا کیا جس کا نام تھا صادق خان. صادق خان بھی جو ہے وہ بھی ایک امیگرینٹ ہے، ایک مسلمان ہے، مطلب مسلمان کا بیٹا ہے، ایک غریب آدمی ہے، اور یہ تینوں چیزیں اس کے خلاف جاتی ہیں. بھئی ایک گوروں کا ملک ہے، وہاں پہ ایک پاکستانی، پھر گوروں کا ملک ہے، وہاں پہ ایک مسلمان، وہاں تو کرسچن زیادہ ہیں. گوروں کا ملک ہے اور وہاں پہ ایک امیگرینٹ، مطلب باہر سے آیا ہوا بندہ، ادھر کا ہے ہی نہیں نیٹو. اور چوتھا کہ وہ غریب آدمی بھی ہے اوپر سے، اس کا باپ بس ڈرائیور تھا، تو وہ میئر آف لنڈن بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں لنڈن میں، انگلینڈ میں، نیو یارک میں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زوران ممدانی جو ہے وہ میئر کا الیکشن جیت گیا ہے نیو یارک میں.
یہ انالیسس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک سوشلسٹ انالیسس ہے. یہ صرف وہی کر سکتے ہیں جو چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہیں, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیوں ہوئی ہے, یہ چیز یہاں پہ کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کا پروسیس پورا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پرسپیکٹو بنانا. ہم پرسپیکٹو بناتے ہیں کہ پہلے جو چیز ابھی ہوئی ہے اس کی محرکات کیا تھے, اور اب جو چیز ہوئی ہے یہ آگے کیا کر سکتی ہے, اس کی وجہ سے اور کیا کیا ہو سکتا ہے. اور یہ صرف اور صرف آپ کو سوشلزم میں ملے گا کہ جو کہ نہایت ریئلٹی بیسڈ جو پرسپیکٹیو ہوتے ہیں وہ صرف ہم لوگ بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اکثریت میں ہوتے ہیں. ہم ان کو اپنے سامنے رکھ کے پرسپیکٹیو بناتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ دنیا کی تاریخیں, چاہے آپ کو لگے کہ کسی بڑے امیر آدمی نے ایک سائن کر کے تاریخ بدلی ہے, نہیں, وہ تاریخ بدلی پھر انہی اکثریت میں لوگوں نے بدلی ہوتی ہے. وہ مجبور ہوا ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے. اصل میں وہ اکثریت ہی اس کا فیصلہ کر رہی ہوتی ہے جو بھی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ اپنے خلاف فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اکثریت اپنے خلاف فیصلے کر بھی کرتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن پرسپیکٹو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اکثریت کیا سمجھتی ہے, غلط سمجھتی ہے, صحیح سمجھتی ہے. آپ اس کے حوالے سے پرسپیکٹو بناتے ہیں. آپ رولنگ کلاس پرسپیکٹو نہیں بناتے, حکمران طبقے کا پرسپیکٹو نہیں بناتے, بلکہ عام لوگوں کے ہجوم, گروہ اور اکٹھ کا اور ان کے ریلے کا پرسپیکٹو بناتے ہیں. تو سوشلسٹ پارٹی نہیں ہے ڈیموکریٹک پارٹی, لیکن اس کے اندر ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہنے والا آدمی سوشلزم کے نعرے پہ میئر آف نیو یارک بن گیا ہے. یہی خبر ہے. 200 سال میں خبر نہیں ملی. مارکس مرا تھا 1883 میں نے آپ کو بتایا, اور کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا گیا تھا 1846 میں. 1847 میں وہ پبلش ہوا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آج 2025 ہے, تقریباً 200 سال کا عرصہ ہی ہے, 21 سال نکالنے صرف. تو یہ واقعہ ہو گیا. اسی لیے آج برابری پارٹی اناؤنس کری ہے ببانگ دہل, پبلکلی وی آر اناؤنسنگ دیٹ وی آر اے سوشلسٹ پارٹی. We want to bring socialism in this country. We want to do it in a peaceful way. ہم ادھر جنگ و جدل نہیں چاہتے. یہاں الیکٹرل پروسیس ہے, یہاں پر پارلیمنٹ ہے, یہاں پر گورنمنٹس بنتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہوں اس پروسیس میں, اور ہم چونکہ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور سوشلزم ہوتا ہی صرف عام لوگوں کے لیے ہے, اور وہ خاص کو بھی عام بنا دیتا ہے. دوسرے نظام میں تو عام کبھی خاص نہیں بنتا, لیکن ہمارے نظام میں خوبی یہ ہے کہ خاص عام بن جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے نا. خاص تو ہوتا ہے کوئی نہیں, میں نے کہا تھا خدا کے علاوہ تو کوئی خاص نہیں ہوتا, ہم تو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نا انبیاء علیہ السلام کو ہم اس لسٹ میں سے نکال دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا روحانی اور ایک مذہبی معاملہ ہے. لیکن باقی تمام انسان تو ایک جیسے ہوتے ہیں بھائی. کسی بھی مذہب میں چلے جائیں گے تو ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے آپ کو کہ تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم آج اناؤنس جو کر رہے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا لمحہ ہے ہمارے لیے, برابری پارٹی کے لیے, کیونکہ ابھی تک ہم یہ نہیں کر سکے تھے, کیونکہ کوئی دنیا میں ایسی چیز ہوئی نہیں تھی کہ لوگ سمجھ سکتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب تو دنیا میں ہو گئی ہے, آپ کے سامنے ہو گیا ہے, سب کو پتہ ہے. صرف آپ کو بتایا نہیں جا رہا کہ ہوا کیا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوا ہے. اصل میں وہ ایک سوشلسٹ آدمی میئر آف نیو یارک بنا ہے, اور اب پورے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ایک خطرہ پڑ گیا ہے کہ اگر امریکہ میں سوشلزم کی بات شروع ہو گئی تو امریکہ کا سرمایہ داری نظام لپیٹا جائے گا, اور عام لوگ آگے آئیں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے, اور یہ ریاست اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. ہماری پارٹی کے سامنے صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے اس وقت, جو بار بار سب آپ کو کہہ رہے ہیں. نظریہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے, ہمارے پاس پروگرام ہے پارٹی کا, ہمارے پاس ہر وہ چیز ہے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوتی ہے. ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ یہ ہے, بے شک مجھے لوگ جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں, لیکن برابری پارٹی کا نام نہیں جانتے پورے پاکستان میں ابھی تک لوگ. ہمیں پبلسٹی اور پروموشن کا مسئلہ ہے, ہمیں مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے, مطلب کیپٹلسٹ ٹرمز میں ہمیں مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے. جس دن یہ ہو گئی
اور اس میں آپ لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس ملک کو انقلاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. انقلاب جو ہے صرف یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. دنیا میں صرف 2 ہی نظام ہیں, ایک کیپٹلزم ہے اور ایک سوشلزم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نہ سوشلزم مذہبی ہوتا ہے نہ کیپٹلزم مذہبی ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے نا نہیں ایک اسلام کا نظام بھی تو ہے, تو آپ اسے کہیں کہ وہ ایک مذہبی بات آپ کر رہے ہیں. ہم اس کو معیشت کی بات کریں. اسلام کا نظام جو بھی آپ سمجھتے ہیں بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی علیحدہ بات کرے گا. شیعہ اپنی ریاست بنانا چاہے گا, بریلوی اپنی, دیوبندی. تو آپ مجھ سے بھی یہی کہیں گے کہ آخرکار آپ کا بھی جو بھی نظام ہوگا وہ بھی یا سوشلسٹ ہوگا یا کیپٹلسٹ ہوگا. آپ اس کو مذہبی رنگ چڑھا کے اس کو سوشلزم اور کیپٹلزم سے علیحدہ نہیں کر سکتے نا. معیشت کا نظام صرف 2 ہی ہوتے ہیں, یہ یاد کر لیں. صرف 2 نظام ہیں, یا سوشلزم ہے یا کیپٹلزم ہے. اس سے پہلے جو بھی نظام تھے وہ کنگڈم سے بادشاہت تھی, اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے لیے جاگیردارانہ نظام بھی آیا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب سے کیپٹلزم آیا ہے, کیپٹلزم کو ریپلیس کرنا صرف ایک نظام نے ہے, وہ ہے سوشلزم. انہی کی لڑائی ہے, لڑائی صرف ان دونوں کی ہے. تو اسی لیے لڑائی ہماری بھی جو ہے وہ برابری پارٹی کی, وہ بھی ہم دونوں کی ہے, برابری پارٹی کی اور اس پورے ملک کے نظام کو چلانے والوں کی. اور اس میں تمام بڑی پارٹیز بھی موجود ہیں, تینوں پارٹیز, یہ جو پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, اور پلس جتنی بھی اور پارٹیز ہیں. ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے, ہم بالکل علیحدہ کھڑے ہیں. ہم میں جو شامل ہوگا وہ ہمارے نظریے پہ شامل ہوگا, اور یہ وہ والا نظریہ نہیں ہے جو اور کسی پارٹی کے لیڈر کہتا ہے جی میرا نظریہ. میرا نظریہ کوئی نہیں ہوتا, یہ میرا نظریہ نہیں ہے بھائی, یہ نظریہ خود نظریہ ہے. سوشلزم میرا نظریہ نہیں ہے, سوشلزم بائی اٹ سیلف ایک نظریہ ہے. آپ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو یہ سوشلزم پہ احسان نہیں کر رہے آپ, یہ آپ کا نظریہ ہے بھی نہیں, یہ میرا بھی نہیں ہے. یہ نظریہ جو ہے یہ معیشت کا نظریہ ہے, اور اس نے ریپلیس کرنا ہے کیپٹلزم کو. اور مجھے اپنا نظریہ اس کو اس لیے بنانا ہے کیونکہ اس کے علاوہ میری بقا کا کوئی امکان نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں. تو اس لیے آج میں یہ ختم کرتا ہوں. میں اس سے زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا, کیونکہ جتنی باتیں اس سے پہلے کی گئی ہیں, فنڈنگ کی, سوشل میڈیا پہ آنے کی, پارٹی کے الیکشن لڑنے کی, پارٹی کی تنظیم سازی کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنے کی, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سب کی سب بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن آخر میں صرف ایک دفعہ اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں, یا آپ سمجھیں کہ اس کو میں دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو 5 چیزیں ایک اور 5 چیزیں دوسری, وہ میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے اندر اگر آپ کو بڑا لیڈر بننا ہے تو آپ کو مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے وہ پھر فیصلہ کرتی ہے, ہم اس کو اسیس کرتے ہیں, جج کرتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے پاس کتنی دفعہ آتے ہیں یا آپ ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, ہم لوگ اس طرح کے نہیں ہیں. نہ میں کسی کی خوشامد کرتا ہوں, نہ میں خوشامد کو پسند کرتا ہوں. پارٹی میں ہمارے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے خوشامد کی, بلکہ آپ سیدھی آگے بات کریں گے جواد صاحب یہ صحیح نہیں ہو رہا, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی بلکہ پارٹی کے اندر. تو اس پارٹی کے اندر 5 مرحلے ہیں طے کرنے کے لیے. آخر میں آپ دوست بنتے ہیں, جس کو ہم نظریاتی آدمی کہتے ہیں. پہلا ممبر ہوتا ہے, جنرل ممبر, اس کے بعد متفق ہوتا ہے, اس کے بعد متحرک ہوتا ہے, اس کے بعد ہم قدم ہوتا ہے, اور آخر میں دوست ہوتا ہے جس کو ہم کامریڈ بھی کہتے ہیں. تو یہ 5 وہ مرحلے ہیں. یہ جو بھی آپ میں سے اس کو عبور کرے گا وہ ہمارے پاس آئے گا. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کوئی پیسہ نہیں چلے گا, کسی قسم کی شہرت نہیں چلے گی. ہماری پارٹی میں تو سرمایہ دار جاگیردار مافیاز آ ہی نہیں سکتے, وہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. وہ آئیں گے کیا کرنے, اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے آئیں گے. جب ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیوں آئیں گے؟ اگر کوئی آئے گا تو وہ 2 میں سے ایک چیز ہوگا, یا تو کوئی بہت ہی بڑا چال باز ہوگا, اور یا پھر وہ بہت ہی کمال آدمی ہوگا. جیسے چون لائی آئے تھے موجود ان کے پاس, تو چون لائے جو تھے وہ چائنا کے جاگیردار تھے, اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ آ گئے تھے. تو اگر کوئی ایسا آتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایسے ہوتے نہیں ہیں. یہ ذہن میں رکھیں, ایسے کسی آدمی کا انتظار نہیں کرنا آپ نے. ایسا کوئی بندہ نہیں آئے گا آپ کے پاس. تو جو آپ کے پاس اپنا آپ ہے, اپنے جیسے لوگ ہیں, مڈل کلاس کے, ورکنگ کلاس کے, مزدور, کسان, انہی کے اوپر تکیہ کریں. یہی آپ کے ساتھ چلیں گے اصل میں, کیونکہ آپ کے طبقے کے لوگ ہیں, اور ان کے ہی وہ مسئلے ہیں جو آپ کے مسئلے ہیں, اور یہی ستائے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جن کے خلاف ہم نے لڑنا ہے.
تو انہی کو ہم نے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع کرنا ہے. میں ایک آپ کو فگر دے دیتا ہوں, 1 کروڑ ممبرشپ اگر ہماری ہو جائے, 1 کروڑ ممبرشپ, کوئی زیادہ نہیں ہے, 26 کروڑ کا ملک ہے, 1 کروڑ ممبرشپ ہو جائے اور ہر ممبر 100 روپیہ پارٹی کے مرکزی فنڈ میں چندہ دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف 100 روپیہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ پارٹی کے پاس ایک مہینے میں 1 ارب روپیہ ہوگا, اور 12 مہینوں میں 12 ارب روپیہ ہوگا, اور 5 سالوں میں 60 ارب روپیہ ہوگا. 60 ارب روپے سے ہم ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر سکتے ہیں, ترویج بھی کر سکتے ہیں, پبلسٹی بھی کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بینرز, پوسٹرز, فلیکسز بھر سکتے ہیں پورا ملک, اور یہ ہر وقت ہو رہا ہوگا. آپ سوچیں کتنا فنڈ ہے یہ. لیکن ایسی پارٹیاں صرف اس طرح چلتی ہیں. بڑی جو امیر پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ چندہ نہیں دیتے, وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے پیسہ استعمال ہوتا ہے, یا لابیز کا ہوتا ہے, کارپوریٹس لابنگ کرتے ہیں, مطلب بڑے بڑے جو بزنس کے ادارے ہوتے ہیں وہ پیسہ لگاتے ہیں, کیونکہ ان کو بزنس اپنا اور لینا ہوتا ہے, تو وہ ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں. تو اس لیے یہ جو 5 مرلے ہیں نا, یہ آپ کو 5 چیزیں کرنے پہ ملیں گے, اور وہ ہم اسیس کرتے ہیں. ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پارٹی کے نظریے پہ عبور ہو. عبور کا مطلب یہی ہے کہ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں, جتنا بھی آپ اس کو جان سکیں. میں نے آپ کو بھی کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا, یہ جو چھوٹا سا بکلیٹ ہے, یہ ضرور پڑھیے, اور اس کو غور سے پڑھیے, بہت غور سے پڑھیے کہ اس کو سمجھے کہ یہ ہے کیا, یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ میں نے خود نہیں لکھا. یہ جو میں نظریہ مانتا ہوں, جس نظریے کو میں مانتا ہوں, وہ میرا نظریہ نہیں ہے, میں نظریے کا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں, نظریہ بڑا ہے, وہ میرا نظریہ نہیں ہے, میں نے کوئی نظریہ نہیں بنایا, وہ نظریہ ہے. وہ نظریہ جو ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا کچھ لکھا ہے پاکستان کے تناظر میں, پاکستان کے پرسپیکٹو میں. تو اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو کافی حد تک بہتر پتہ چل جائے گا کہ ہماری ڈائریکشن ہے کیا. اس کے بعد آپ جتنی مرضی کتابیں آپ کہیں گے میں آپ کو بتاتے جائیں گے, آپ پڑھتے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہے علم اور نظریہ, نظریے کا علم. دوسرے نمبر پہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کہ پارٹی کی تنظیم کے اندر آپ کا کردار. اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ خود کچھ کر رہے ہوں. پارٹی کی تنظیم سازی جو ہو رہی ہے, تنظیم بڑھ رہی ہے, اس کے اندر آپ کا کوئی بھی کردار ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایگریکلچر پہ کوئی پیپر لکھ دیا ہے, آپ نے بتایا کہ پاکستان میں نہری نظام کیا ہے, پاکستان میں کتنی آبپاشی ہوتی ہے, کہاں کہاں پہ ضرورت ہے, جہاں پہ بنجر زمین ہے وہاں پہ پانی پہنچانے کی, کیا وہ بنجر زمین ٹھیک ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. یہ پوری ریسرچ ورک ہے نا. اسی طرح پاکستان میں ملز کتنی ہیں, پاکستان میں شوگر ملز کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں, اور کیا وہ چینی کی کھپت پوری ہوتی ہے ان علاقوں میں, اور کتنا پاکستان کو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے, اور کیا وہ عام آدمی کے لیے جو مہنگا ہوتا ہے وہ ٹھیک بات ہے, کیا ہم اس کو سستا کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آخر کار پارٹی کی تنظیم سازی میں یہ بھی جاتی ہیں. یہ اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق پارٹی کی تنظیم کے ساتھ ہے. چاہے آپ پیپر لکھیں, چاہے آپ لوگوں کو جمع کریں, چاہے آپ لوگوں کو دفتر بنا کے وہاں پہ بحثیں کریں, یہ سارا کچھ تنظیم سازی میں آئے گا. اور چاہے آپ الیکشن لڑنے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے آرگنائز کریں. تیسرے نمبر پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ ہے دلیری. یہ جو نظام ہے یہ ہے امیر لوگوں کا, سرمایہ داروں کا, جاگیرداروں کا, مافیاز کا, اور پیر و مرشدوں کا بھی. یہ جو پیر مرشد ہیں نا سارے, اور پھر یہ ان کا بھی ہے وہ جو مافیاز ہیں, اور یہ ان کا بھی ہے جو سردار ہیں اپنے اپنے علاقوں کے, وڈیرے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے آپ نے لڑنا ہے. آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ابھی آپ میری ہی خبریں دیکھنا شروع کیجئے گا, میرے پہ پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگنے والے ہیں, کیونکہ میں سوشلزم ہم نے کہہ دیا کہ ہم سوشلسٹ ہیں. اب آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو وہ تو آپ کو چل جائے گا پتہ. اگر میں کھڑا نہیں رہوں گا دلیری کے ساتھ تو یہ تو مجھے ہڑپ کر جائیں گے. تو آپ کو دلیری کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. اور میں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہوا ہے. تو میرے پاس رہ کیا گیا ہے, میں تو یہی کروں گا. اب مجھے کون روک سکتا ہے. تو اس لیے دلیری تیسرے نمبر پہ آتی ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے نظریے کے بعد, اور منظم کرنے کا پارٹی کو, اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے. چوتھے نمبر پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے لوگوں کے ساتھ پیار محبت کرنے والے ہیں, آپ ان کے ساتھ ان کا احساس کرنے والے ہیں,
آپ ان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ مل کے کیمریڈری کرنا چاہتے ہیں. مطلب کیمریڈری ہوتی ہے کہ مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور چھوڑیں گے نہیں ایک دوسرے کا ساتھ, بالکل. تو اس کے لیے آپ کو کیا ہونا پڑتا ہے سب سے زیادہ؟ اگر آپ لوگوں کا, عام لوگوں کو یہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے سوچتے ہیں, تو آپ کو کیا ہونا پڑتا ہے؟ ہاں, لوئل تو کوئی کسی کے اس میں تو ابھی گھس نہیں سکتا. لوئلٹی کے تو یہ سارے ہی ہیں نا, یہ سارے کوئی کرے گا تو لوئل ہوگا نا, وہ نظریے کے ساتھ بھی ہوگا اور پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا. تو وہ درد مندی آپ کے اندر ہمیں نظر آنی چاہیے. یہ نہ پتہ چلے کہ آپ اپنے لیے لگے ہوئے. دیکھو اپرچونسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں. جب میں الیکشن نہیں لڑ رہا تو موقع پرست کسی اور کو کیسے اوپر آنے دے سکتے ہیں ہم؟ پتہ چلنا چاہیے آپ کو دیکھ کے کہ آپ لوگ درد رکھتے ہیں لوگوں کا. اور اس کا سب سے بڑا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے سے بہتر کسی کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو آگے کر دو, میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے قربانی کا کام, اور قربانی ہمارا آخری 5واں ہے, وہ نظر آ جاتی ہے. قربانی جو دے رہا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ زیادہ تر اگر مسلمان ہیں یہاں پہ, تو جو مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, لیکن میں نے کہا کہ یہاں مسیحی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, تو ہر ایک اپنا اپنا, ہر ایک کی ہم عزت کرتے ہیں, برابر کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اس کا اپنا ریلیجن ہے اور وہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی عزت کرتا ہے. وہ ہمارے ساتھ معیشت کے میدان میں لڑ رہا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ اپنے اپنے مذاہب میں, اور ایون مسلمانوں کا جو اسلام مذہب ہے ہمارا, جو ادھر مسلمان بیٹھے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں, تو ادھر بھی آپ نے وہ ایک واقعہ سنا ہوگا کہ وہ قربانی زیادہ کس نے دی اور کس نے کم دی. دنیا میں یہ ہر صورت میں ہوتا ہے کہ قربانی کون دیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ سیاسی عمل میں اوپر جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف قربانی کرتا رہے. اوپر جانے کے لیے نظریہ چاہیے ہوتا ہے, منظم کرنا لوگوں کو, دلیری چاہیے, درد مندی چاہیے. اس کے بعد پھر قربانی بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں, 5 مراحل ہیں اوپر آنے کے لیے, 5 ہی اس کے کرائٹیریا ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی بات اس وقت آج کے جو ایونٹ ہے, اس کا جو نیچر ہے, اس کے حوالے سے رہ گئی ہے. میں اس سے زیادہ بات کرنا بھی نہیں چاہ رہا. جاتے ہوئے ہم صرف پوری دنیا کو دکھانے کے لیے, کیونکہ ہر جگہ جا رہا ہے یہ, تو ہم یہاں پہ یہ ضرور بات کریں گے. نعرہ ہم ماریں گے, 3 چیزوں کا نعرہ میں ماروں گا. زندہ باد بہت اونچی آواز میں کہنا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, انسانیت زندہ باد, انسانیت زندہ باد, انسانیت زندہ باد, سوشلزم زندہ باد, سوشلزم زندہ باد, سوشلزم زندہ باد. بہت شکریہ. خدا حافظ.